सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है जांबाज। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 17 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला हर वक्त आप तक पहुंच सके। रफीक ने मुझे 2 बार कहा कि एक मजदूर वापस जाना चाहता है, लेकिन मैंने सख्ती से इनकार करते हुए कहा कि हमारी शिकार पार्टी के जितने अफराद हमारे साथ आए थे वो सब हमारे साथ ही वापस जा सकेंगे। हम आधे शिकार के दौरान किसी को भी वापस भेजने और नया मजदूर लेने और उस पर भरोसा करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। रफीक को मुझसे इतने करख्त लहजे में इनकार सुनने की तवक्को नहीं थी, लेकिन डॉलरों के लालच में वो खामोश हो गया। इधर मैं चाहता था कि हमारे सफर और टोवा जाने की इतला रफीक किसी को भी भिजवा न सके। इस घाट से हमारा काफिला जंगल में दाखिल हुआ। गाइड को मैंने कह दिया था कि हमें टोवा की तरफ जाना है, लिहाजा उसने पगडंडी का रुख किया। रफीक बिल्कुल खामोशी से मेरे साथ चल रहा था, हालांकि पहले वो बिला रुके बोलता रहता था और अपनी उसी चर्ब जबानी के बाइस वो दूसरों पर छा जाने की कोशिश करता और अक्सर उसमें कामयाब रहता था। बागरहाट से वापसी पर जब मैंने उसे 2 टोक अल्फाज में चकवा मजदूर को वापस ना भेजने का कहा, तो शायद पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि मेरा रवैया बदला बदला सा है। डाक बंगले के चौकीदार को भी मैंने उससे मशवरा किए बगैर टिप दी थी। चूंकि शिकार के लिए मजदूरों और गाइडों का इंतजाम भी उसी ने किया था, इसलिए शायद वो ये समझे बैठा था कि हम उसे अपनी शिकार पार्टी का कायद समझते हुए उससे हर बात में मशवरा करेंगे और हतमी फैसला उसी का होगा। टोवा के जंगल का घना हिस्सा अभी शुरू नहीं हुआ था। गाइड ने हमें यहाँ से भी घने जंगल में दाखिले से पहले कैंपिंग का कहा। मेरे साथी तो पहले से ही मेरी हैसियत जानते थे, लेकिन गाइड और मजदूर भी अब हर काम मुझसे पूछ कर करने लगे। ये सूरत हाल रफीक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त नहीं तो तकलीफ दे जरूर थी। रात के लिए कैंप लगाते हुए मैंने उसकी खामोशी और बेजारी का सबब पूछा, तो वो कहने लगा, मैं आपका मेज़बान हूँ और आप मेहमान, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे मैं आपका अदना मेहमान और अजनबी हूँ। ना तो आप मुझसे किसी बात में मशवरा करते हैं और ना ही मेरी कोई बात मानते हैं। मैंने हंसते हुए रफ़ीक के कंधे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, रफ़ीक साहब, आपको यूं ही गलत फहमी हुई है कि आपको अहमियत नहीं दी जा रही। मेरे साथियों का लीडर मैं हूं, इसीलिए वो हर बात के लिए मेरी इजाज़त लेते हैं। गाइड और मजदूर आपने भर्ती किए हैं और जहां तक मैं समझता हूं, शिकार के दौरान गाइड हमारे लीडर हैं। मजदूरों का काम सामान उठाना और हमारे साथ चलना है। वो तो हमारे कुछ कहे बगैर ही अपनी ड्यूटी खुद ब खुद अदा कर रहे हैं। अगर असल लीडर और मेज़बान को आप जानना चाहते हैं, तो वो रुपया और डॉलर हैं, जिनके बगैर हम शिकार पर आना तो कुजा सांस भी नहीं ले सकते। लिहाजा इस बिला वजह की सोच को छोड़ें और शिकार का लुत्फ उठाएं। मैंने बैनुल सतूर अपनी बात उस पर वाजिया कर दी थी, जिसे वो यकीनन समझ भी गया था। लिहाजा थोड़ी देर में ही वो नॉर्मल हो गया। कैंप में रात के खाने का इंतजाम भी गाइड ने किया था। घाट से उसने ढेर सारी मछली खरीद ली थी और चावल हमारे स्टॉक में थे। मैंने घाट से कैंप तक के सफर के दौरान महसूस किया कि शिकारी घाट के मुकाबले में इस घाट पर आमदोरफ्त निस्बतन बहुत कम थी। मेरे पूछने पर गाइड ने बताया कि अव्वल तो ये इलाका दलदली है और दूसरे भारतीय सरहद करीब होने के बाइस लोग इस तरफ आने से कतराते हैं, क्योंकि सन 71 की जंग के दौरान भारतीय पेशकदमी को रोकने के लिए पाकिस्तानी फौज ने यहाँ बारूदी सुरंगें बिछा दी थी, जिन्हें अब तक निकाला नहीं गया, और उन सुरंगों के फटने से बीसियों हलाकतों के बाद लोगों की आमदरफ्त सिर्फ जंगल के करीबी देहातों तक महदूद हो चुकी है और सिवा पगडंडियों के लोग इधर उधर जाने से घबराते हैं। उसने मजीद कहा कि हमारा सफर भी पगडंडियों पर ही होगा। टोबा से आगे कालीगंज का इलाका बारूदी सुरंगों से पाक है, लिहाजा असल शिकार की तलाश हम उसी इलाके में करेंगे। मुझे भारतीय समझते हुए गाइड ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज को सलावातें सुनानी शुरू की। मैं कुछ देर तो खामोश रहा, लेकिन जब उसकी बकवास बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो मैंने उसे यह कहकर चुप करवा दिया, हम यहाँ शिकार और तफरीह के लिए आए हैं, जंगी और सियासी बातें करने के लिए नहीं, लिहाजा शिकार की बातें करो या चुप रहो। अगली सुबह मैंने रवानगी से पहले रफीक को कहा कि वो शिकार पार्टी को चलने का ऑर्डर दे और काफिले के लीडर की हैसियत से गाइड के साथ चले।
اور اسے ہدایات دے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی قائد بننے کی تشنگی بھی پوری ہو جائے، کیونکہ آگے جانے کا سفر تو اس نے اپنے قدموں سے طے کرنا تھا، لیکن اس کی واپسی مزدوروں کے کندھوں پر کھاٹ یعنی چارپائی پر ہونی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں اور مزدوروں کو کہہ دیا تھا کہ کسی حالت میں بھی پگڈنڈی سے باہر قدم نہ رکھیں۔ گھنا جنگل شروع ہو چکا تھا اور پگڈنڈی اور دونوں اطراف جنگل کی زمین سیم زدہ تھی۔ بنگلہ دیش کے دریا پدما اور بھارتی دریا ہگلی کا یہ درمیانی علاقہ ان کے ڈیلٹاؤں اور غیر معمولی بارشوں کے باعث دلدلوں اور حشرات الارض سے بھرا پڑا تھا۔ سامعین کو شاید علم نہ ہو کہ سندربن کے جنگلات کا 40% حصہ بھارت میں اور 60% بنگلہ دیش میں ہے۔ سندربن کے جنگل میں سرحد کی صحیح نشاندہی ناممکن العمل ہے۔ اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو اس مفروضہ حد بندی میں سینکڑوں ہزاروں درخت آدھے بنگلہ دیش اور آدھے بھارتی سرحد میں ہوں گے۔ ٹوبا پہنچتے پہنچتے ہمیں شام ہو گئی۔ کوئی شکار تو ہمیں دکھائی تک نہ دیا، البتہ سانپ اور جونکیں وہ بکثرت نظر آئیں۔ بندر اور لنگور بھی درختوں پر کودتے اور چھلانگے لگاتے اکثر دکھائی دیے۔ گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ اس جنگل میں لمبی دم والے ایسے لنگور بھی ہیں جن کی جسمانی ساخت اور طاقت اس قدر زیادہ ہے کہ ایک درخت سے دوسرے درخت کو پھلانگنے کے دوران اگر انہیں دوسرے درخت پر کوئی خطرہ محسوس ہو تو آدھے راستے سے ہی فضا میں پلٹ کر کودنے والے درخت پر آ جاتے ہیں۔ گائیڈ نے اپنی بات کی تائید میں ہمیں اس کا عملی مظاہرہ بھی دکھایا۔ لنگور کے اس کرتب کو دیکھتے ہی میری سوچ کا رخ پھر بھارت کی طرف چلا گیا۔ ہنومان یعنی بندر کو دیوتا ماننے اور اس کی پوجا کرنے والے بھارتی ہندوؤں کی خصلت بھی اپنے اسی دیوتا کی طرح ہے۔ حالات موافق ہوں تو یہ آگے بڑھتے ہیں، اور حالات اگر ان کی امیدوں کے خلاف دکھائی دیں تو آدھے راستے سے ہی پلٹ کر بڑے معصوم بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے بڑے دھوم دھڑکے سے اعلان کیا تھا کہ وہ کشمیر کے عوام کو منصفانہ حق خود ارادیت کے ذریعے بھرپور موقع دیں گے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ بھارت سے الحاق چاہتے ہیں یا پاکستان سے۔ اسی ضمن میں سلامتی کونسل کی قراردادوں کو بھی بھارت نے تسلیم کیا تھا، لیکن جب بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے انہیں بتایا کہ بھارتی روپیوں کی جھنکار، خوشحالی کے جھوٹے وعدوں اور آستین کے سانپ شیخ عبداللہ غدار کی چکنی چپڑی باتوں کے باوجود کشمیری عوام پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں، تو نہرو اپنے وعدے سے مکر گیا، اور اس کے بعد لال بہادر شاستری، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی اور آج تک کے بھارتی حکمرانوں کی سوئی کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے سے نہ کرنے پر اٹکی ہوئی ہے، اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کو وہ اب فرسودہ کہتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے باشندوں کو خوشحالی اور ترقی دینے کے بجائے 7 لاکھ بھارتی فوجیوں کا تحفہ دیا گیا، جن کے شب و روز کے مظالم سے عرش بھی تھرا اٹھا ہوگا۔ شیخ عبداللہ کا بیٹا فاروق عبداللہ اپنے ہم وطنوں سے غداری میں باپ سے بھی چند قدم آگے نکل گیا۔ چند ماہ پیشتر اس نے ایک تقریر کے دوران کہا، میں بھارتی ہوں اور مسلمان سے زیادہ ہندو ہوں۔ میرے خیال میں اس نے اپنی ساری زندگی میں یہی ایک بات صحیح کہی ہے۔ یہ راز شاید اس کی ماں نے اسے بتایا ہوگا۔ گزشتہ برسوں میں بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے، ان دھماکوں کے ساتھ ہی بھارتی وزیر اعظم کے پاکستان کے متعلق لب و لہجے میں رعونت کرختگی آ گئی اور وہ دھمکیاں دینے لگا۔ پاکستان کے جوابی ایٹمی دھماکے ہوئے تو لالا جی کی دھوتی خراب ہو گئی، اور وہ فوراً ہی پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کی دعائیں اور دونوں ممالک میں قیام امن کی راگنیاں الاپنے لگے۔ خوف اور دہشت سے اس کی یہ حالت ہو گئی کہ بھارتی اور کشمیری مسلمانوں سے ایک میٹنگ کے دوران نماز کا وقت ہوا تو منافقت کی سبھی حدود کو پھلانگتے ہوئے وہ بھی نماز میں شریک ہو گیا۔ یہ ہے خصلت اور فطرت ہنومان کی پوجا کرنے والوں کی۔ ٹوبا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ ہم نے اپنا کیمپ قصبے کی حدود میں ہی لگا لیا۔ سارے بنگلہ دیش کی طرح یہاں بھی شام ڈھلتے ہی ہو کا عالم چھا گیا۔ گائیڈ نے بتایا کہ یہاں کے باشندے سر شام ہی گھروں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ اکثر جنگلی چیتے یا بنگالی ٹائیگر شکار نہ ملنے کی وجہ سے آبادیوں کا رخ کرتے اور انسانوں کا شکار کرتے ہیں۔ ایک بار انسانی خون منہ کو لگ جائے تو پھر کوئی اور شکار ان کو نہیں بھاتا۔ گائیڈ نے کہا کہ قصبے کے درجنوں لوگ چیتوں اور بنگالی ٹائیگر کی خوراک بن چکے ہیں، اور آج کل بھی کئی آدم خور اس علاقے میں انسانوں کے شکار کے لیے پھرتے ہیں۔ گائیڈ کی باتوں سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آدم خور درندوں کے واقعات کو وہ بہت بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے۔ ایک کامیاب گائیڈ اسی کو سمجھا جاتا ہے
جو شکار نہ ملنے کی صورت میں ایسے من گھڑت واقعات سنا کر شکاریوں کی مایوسی کو کم کرے اور انہیں زیادہ سے زیادہ عرصہ جنگل میں ٹھہرنے اور بڑے آدم خوروں کے شکار کی ترغیب دے کر اپنا معاوضہ کھڑا کرے۔ بہرحال میں نے اپنے کیمپ کے گرد اپنے ساتھیوں کی پہرے کی ڈیوٹیاں لگا دیں اور الاؤ بھی روشن کر لیا۔ صبح پہرے داروں کے مطابق شیر اور چیتے تو دور کی بات ہے، کوئی بلی بھی کیمپ کے قریب نہ آئی۔ البتہ انہوں نے 2-3 مرتبہ شیر کی دھاڑ ضرور سنی۔ ان کے بقول یہ آواز کم از کم 2 میل کے فاصلے سے آئی تھی۔ اگلے روز صبح ہی ہم ناشتے سے فارغ ہو کر پھر جنگل میں داخل ہو گئے۔ اب ہماری منزل کالی گنج اور ٹووا کا درمیانی حصہ تھا۔ یہاں دلدل بھی نہیں تھی اور جنگل بھی زیادہ گھنا نہیں تھا۔ سندر بن کا درمیانی حصہ ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ بنگالی ٹائیگر اور چیتے اکثر اسی علاقے میں ملتے ہیں، کیونکہ گھنے جنگل میں ان کو شکار ملنے اور بھاگتے شکار کا پیچھا کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور دلدل بھی ان کے چلنے پھرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ٹووا سے کالی گنج بمشکل 8-9 میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ دونوں قصبات بھارتی بارڈر کے بالکل قریب تھے۔ ہم نے تقریباً آدھا راستہ طے کیا تھا کہ ہمیں پگڈنڈی کے قریب ہی ایک ادھ کھائے ہرن کا بقیہ حصہ دکھائی دیا۔ گائیڈ نے بتایا کہ یہ یقیناً کسی بڑے چیتے یا شیر کا شکار ہے۔ شکار کے بعد یہ پیٹ بھرنے پر اپنے شکار کا بقیہ جھاڑیوں میں چھپا کر رکھ دیتے ہیں اور دوسرے روز بھوک لگنے پر دوبارہ وہیں آ کر بقیہ حصہ کھاتے ہیں۔ اس وقفے میں گوشت خستہ ہو کر ان کے لیے اور لذیذ ہو جاتا ہے۔ دوسرے جنگلی جانور بھوکے ہونے کے باوجود شیر اور چیتے کے چھوڑے ہوئے شکار کو سونگھتے تک نہیں، کیونکہ انہیں جنگل کے بادشاہ کا خوف ہوتا ہے۔ گائیڈ کی ہدایت کے مطابق مزدوروں نے ہمارا سارا سامان یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک درخت تلے رکھ دیا۔ گائیڈ نے ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے ہمیں شکار کے مشرقی جانب لے جا کر 2-3 درختوں تلے بٹھا دیا۔ اس نے ہوا کا رخ اس لیے دیکھا کیونکہ شیر یا چیتے کو اس طرف آتے ہوئے ہماری بو نہ آ جائے اور وہ ڈر کر شکار تک آئے بنا واپس نہ لوٹ جائے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ بلکہ شکاروں کے لیے یہ مناسب ترین جگہ تھی۔ نقشے کے مطابق بھارتی ہیلی کاپٹر نے بھی کم و بیش اسی علاقے کے اوپر سے گزرنا تھا، اور میری مردم خوری کا رفیق اور چکما مزدور نے بھی یہیں شکار ہونا تھا۔ شکاری پارٹی میں میرے ساتھیوں، مزدوروں، رفیق اور گائیڈز کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ہم صرف 1-2 قریبی درختوں پر بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے گائیڈ کے مشورے کو نظر انداز کر کے میں نے غیر مسلح مزدوروں اور گائیڈز کو درختوں پر بیٹھنے کا کہا، جبکہ میں نے اور مسلح ساتھیوں نے زمین پر ہی درختوں کی اوٹ میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ رفیق خاصا ڈرا ہوا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور ایک درخت کے تنے پر جا بیٹھا۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ ہم آدھے دائرے کی صورت میں بیٹھیں گے، کیونکہ اگر شیر آیا تو اسے ہلاک کرنے کی کوشش میں خود اپنے ساتھیوں کی گولی کا ہی شکار نہ ہو جائیں۔ میں یہاں اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہوں کہ بڑے شکار کا ہم میں سے کسی کو بھی تجربہ نہیں تھا، اسی لیے روایتی طریقے سے ہٹ کر اور مچانے بنا کر شکار کرنے کے بجائے میں اپنے وضع کیے ہوئے طریقے پر عمل کر رہا تھا۔ میرے اس فیصلے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس اول تو روایتی طریقے سے شکار کرنے کے انتظامات کے لیے نہ تو وقت تھا اور نہ ہی اس طرح کے شکار کا ساز و سامان ہمارے پاس تھا۔ میرے ساتھیوں سمیت مجھے بھی یہ خواہش یا شوق نہیں تھا کہ شکار کا سہرا کسی ایک کے سر بندھے۔ ہمارے پاس آٹومیٹک رائفلیں اور 2 سب مشین گنیں تھیں، جن کی 2-3 گولیاں بھی شیر کو ڈھیر کر سکتی تھیں۔ میں نے احتیاطاً ایک تدبیر کی تھی کہ اپنے ساتھیوں میں سے 3 کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ہمارے عقب کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنا رخ پچھلی جانب رکھیں، کیونکہ شیر کے آنے کا کوئی مخصوص راستہ نہیں تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ ہم تو اس کے چھوڑے ہوئے اور کھائے ہرن پر نظریں جمائے بیٹھے رہیں اور وہ ہماری پشت سے آ کر ہم پر حملہ آور ہو جائے۔ گائیڈ کے مطابق شیر عموماً تقریباً آدھی رات کو اپنا بچا ہوا شکار کھانے آتا ہے۔ اندھیرا پھیلتے ہی ہم نے اپنے سامان رسد سے جو کچھ بھی ہاتھ لگا کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی اور اپنی طے شدہ جگہوں پر درختوں کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی بقول کسے عشق آساں نمود اول ول افتاد شکل ہا کے مصداق ہمیں شکاریوں کی مشکلات اور اذیتوں کا بخوبی احساس ہو گیا۔ بڑے بڑے مچھروں، مکوڑوں اور بڑی چیونٹیوں نے کاٹ کاٹ کر میرا برا حال کر دیا تھا۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو ان کی پہنچ سے باہر ہو۔ جہاں مچھر نہیں جا سکتے تھے وہاں چیونٹیوں نے اپنا کمال دکھانا شروع کر دیا۔ میرا چہرہ ان دونوں کا مشترکہ تختہ مشق بنا ہوا تھا۔ کہرے درویش برجانے درویش
3 گھنٹے سے زیادہ اپنے خون سے ان کی میزبانی کرتے کرتے میں بے حال ہو گیا، اور باز آئے اس شوق سے ہم کہہ کر اٹھنے ہی والا تھا کہ ساتھیوں سے کہوں کہ وہ بھی شکار کا خیال چھوڑیں، کہ اچانک پہلے بندروں کے چیخنے کی آوازیں آئیں، اور ساتھ ہی درختوں پر بسیرا کرنے والے پرندے بھی اپنے گھونسلے چھوڑ کر اڑنے لگے۔ ان کی ملی جلی آوازوں سے خوف صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ایسا شور تبھی مچتا ہے جب کوئی بڑا درندہ قریب ہو۔ میں دم سادھے وہیں بیٹھا رہا اور اندھیرے میں اندازے سے نظریں بچے ہوئے شکار پر گاڑ دیں۔ اچانک ہی مجھے شکار سے قدرے بائیں جانب دو جلتی ہوئی مشعلوں جیسی روشنی دکھائی دی۔ میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ اندھیرے میں شیر کی آنکھیں ایسے ہی چمکتی ہیں۔ یہ روشنی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ اگر یہ کسی درندے کی آنکھیں تھیں تو یقیناً اسے بھی ہماری یہاں موجودگی کا احساس ہو چکا تھا، اور میرا قیاس تھا کہ وہ کہیں خوفزدہ ہو کر واپس نہ پلٹ جائے۔ میں نے اپنی سب مشین گن سے اس پر اندازے سے 6-7 فائر کیے۔ میرے فائر کے ساتھ ہی ساتھیوں کے فائر کی بھی آوازیں آئیں۔ ان فائروں کے ساتھ ہی شیر کی دھاڑ سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ 5 منٹ انتظار کے بعد میں نے اپنے ٹارچ کی روشنی وہاں پر ڈالی تو ایک بنگال ٹائیگر گرا ہوا لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ میرے ساتھیوں کے پاس بھی ٹارچیں تھیں۔ میرے روشن کرتے ہی سب نے اپنی ٹارچیں جلائیں۔ میں شیر کی جانب بڑھا تو گائیڈ نے بلند آواز سے مجھے قریب جانے سے منع کیا، کیونکہ زخمی اور دم توڑتا شیر بھی ایک بار اپنی ساری طاقت مجتمع کر کے حملہ کر دیتا ہے۔ گائیڈ کی تنبیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے میں اس کے قریب گیا۔ میرے ساتھی بھی تقریباً اسی وقت اس کے قریب پہنچے۔ میں نے شیر کے سر میں 2 گولیاں قریب سے فائر کی، جن سے وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ گائیڈ، رفیق اور مزدور بھی درختوں سے نیچے اتر آئے۔ ہمارا شکار ایک نر بنگال ٹائیگر تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ موٹی دھاریاں تھیں اور قد و قامت اور جسمانی طور پر یہ عام چیتے سے بہت بڑا تھا، اور اس کا چہرہ بھی چیتے سے مختلف تھا۔ اسے سر سے پاؤں تک 17-18 گولیاں لگی تھیں۔ ہم نے مزدوروں کو الاؤ روشن کرنے اور کھانا بنانے والے کو چائے بنانے کا کہا۔ رفیق نے کہا کہ اس نے بھی 2 فائر کیے تھے۔ اس کے فائروں کی حقیقت میں اور میرے ساتھی جانتے تھے، لیکن میں نے کہا کہ یقیناً اس کے فائر سب سے پہلے اسے لگے ہیں۔ رفیق اپنے سامان میں سے ایک کیمرہ لے آیا اور ٹائیگر پر ایک پاؤں رکھ کر اور ایک ہاتھ میں بندوق پکڑے کیسر سے اپنی تصویر اتروائی۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ یہیں کسی مناسب جگہ پر کیمپ لگائیں، کیونکہ مارے جانے والے ٹائیگر اور ہمارے فائروں کی آواز سے اس جگہ اب دوسرے درندوں کے آنے کا امکان نہیں۔ رفیق بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم نے ناحق اتنے فائر کر کے ٹائیگر کی کھال کا ستیہ ناش کر دیا، ورنہ اس کے 2 فائر ہی کافی تھے۔ میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنے اناڑی پن اور حماقت کا اعتراف کیا۔ رفیق نے گائیڈ کو کہا کہ اب جیسی بھی ہے ٹائیگر کی کھال اور سر اتروائے، کیونکہ وہ انہیں ہمراہ لے جائے گا اور اپنے ڈرائنگ روم کی زینت بنائے گا۔ ہم نے بقیہ رات سوتے جاگتے گزاری۔ دوسرے روز میں نے اپنی طبیعت کی خرابی کا عذر کرتے ہوئے اس کیمپ میں مزید 24 گھنٹے قیام کرنے کو کہا۔ میرے سر میں واقعی سخت درد ہو رہا تھا، لیکن میرے یہاں قیام کو طول دینے کا مقصد بھارتی ہیلی کاپٹر کی آمد کا انتظار تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر پہلی بار ہی ہیلی کاپٹر ہمارے اوپر سے گزرا تو ہم اس پر فائر کریں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پہلی بار اس کے گزرنے کی صحیح جگہ کی نشاندہی کریں گے اور دوسری بار اس جگہ سے فائر کریں گے۔ کالی گھاٹ یہاں سے نزدیک ہی تھا۔ میں نے گائیڈ کو کہا کہ وہ مزدوروں کو ہمراہ لے جائے اور کالی گھاٹ سے خورد و نوش کی چیزیں لے آئے۔ مزدوروں میں چکما مزدور نے بھی کالی گھاٹ جانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن میں نے اسے اجازت نہ دی۔ گائیڈوں کے جانے کے بعد میں نے کیسر کو کہا کہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ بزوکا اور اس کے گولوں کے تھیلوں میں سے بزوکا اور گولے نکالے اور 2-3 بار انہیں چلانے کی مشق کی۔ ہمارا یہ کام خاصا مشکل تھا۔ ایک تو بزوکا صرف سامنے فائر کرنے والا ہتھیار ہے، اور اس سے آسمان کی طرف صحیح نشانہ بہت مشکل ہے۔ دوسری دشواری یہ تھی کہ ہیلی کاپٹر ہمیں دکھائی بھی دے جاتا تو بمشکل 10 سیکنڈ ہمارے سامنے اور ہماری رینج میں رہتا، اور ان 10 سیکنڈوں میں مجھے اسے نشانہ لینے کی پوزیشن لینا اور فائر کرنا تھا۔ تیسری دشواری یہ تھی کہ ہیلی کاپٹر نے فضا میں معلق نہیں رہنا تھا، بلکہ ہمیں اسے اڑتے ہوئے کو نشانہ بنانا تھا، اور ہمیں بزوکا کے میزائل کی صحیح رفتار کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسے ہیلی کاپٹر سے کتنا آگے فائر کریں تاکہ میزائل کے اس بلندی تک پہنچنے تک ہیلی کاپٹر اس کی زد میں آ جائے۔ میں نے بریگیڈیئر اور کرنل مزمل سے اس وقت جذباتی ہو کر وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن اب مجھے اس مشن میں کامیابی کا بہت کم امکان دکھائی دیتا تھا۔
कैसर से सलाह मशवरे के बाद हमने फैसला किया कि हम अपने 3 और साथियों को इस मिशन में शामिल कर लें, जो हेलीकॉप्टर को देखते ही अपनी ऑटोमेटिक राइफलों और मेरी सब मशीन गन से उस पर मुसलसल फायर करें। बहुत मुमकिन है कि उनकी कोई गोली कारगर साबित हो। इधर मैं और कैसर बजूका से फायर करें। बजूका से इन 10 सेकंडों में सिर्फ एक फायर मुमकिन था, और उसका मिसाइल आजकल के स्टिंगर मिसाइल की तरह अपने टारगेट के इंजन की गर्मी के अखराज की जगह को पीछा नहीं करता था। बजूका के एक गोले के सही वक्त और सही जगह पर हरकत पजीर टारगेट को हिट करने के लिए चांसेस बहुत कम थे, जबकि उन 10 सेकंड्स के दौरान कम से कम 100 गोलियों से टारगेट के हिट होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा थे। मैंने हालात के पेश नज़र बजूका के फायर से ज़्यादा फायर आर्म्स पर भरोसा करते हुए अपनी दोनों सब मशीन गनों और ऑटोमेटिक राइफलों को इस मिशन की कामयाबी के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। भारत में भी मैं अपने सीनियर्स के दफ्तरी टेबल पर बनाए गए प्लान्स को हमेशा पसे पुश्त डालकर हालात के पेश नज़र अपनी प्लानिंग पर अमल किया करता था, क्योंकि मुझे मस्बत नताइज हासिल करने थे। मैंने यहाँ भी अपना वही तरीका इस्तेमाल किया। कैसर के साथ ही 4 लड़कों को मैंने अपनी दोनों सब मशीन गन और दोनों राइफल देकर कहा कि हमें एक हेलीकॉप्टर को हिट करना है। रफ्तार कम होने के बायस हेलीकॉप्टर की आवाज़ उसके दिखाई देने से खासी पहले सुनाई देती है, लिहाजा उन्हें अपने हथियारों से शिस्त लेने के लिए काफ़ी वक्त मिल जाएगा। मैंने उन्हें बताया कि वो हेलीकॉप्टर को शिस्त में लेकर फायर ना करें, बल्कि उसकी परवाज के रास्ते पर शिस्त से कम 1 फुट आगे लेकर मुसलसल फायर करें, और उसके दौरान परवाज ये फासला कम ना होने दें, क्योंकि उनकी गोलियों को उस बुलंदी तक पहुंचने में इतना वक्त लगेगा कि 1 फुट आगे फायर की हुई गोलियां उसे हिट हो सकें। मैंने उन्हें तमाम असला दोबारा चेक करने और पूरा लोड करने के अलावा फालतू मैगजीन भी लोड करने और खाली मैगजीन अलहदा करने और नए मैगजीन लगाने में कम से कम वक्त सर्फ करने की ताकीद करते हुए उसकी प्रैक्टिस करने का कहा। मुजम्मिल के दिए हुए नक्शे को बारीक बीनी से देखते हुए मैंने अपनी मौजूदा पोजीशन और हेलीकॉप्टर के रूट का तयन करते हुए देखा कि जहां पर हम खड़े थे हेलीकॉप्टर ने वहां से 1 मील के दायरे के अंदर से गुजरना था। नक्शे के मुताबिक मैंने उस जगह का तयन किया जो रूट के दायरे के वस्त में थी। मैंने उस जगह से ही अपनी कार्रवाई करनी थी। मैंने भी कई बार नीम दराज होकर बजूका से फायर करने की प्रैक्टिस की। फिर हम सब उस दायरे के वस्त में तयन शुदा जगह पर पहुंचे और लड़कों को फायर करने के लिए 2 पॉइंट्स दिखाए जहां से हेलीकॉप्टर ज्यादा अरसे तक दिखाई दे सकता था। अपने लिए भी जगह का तयन करके जब हम कैंप में वापस लौटे तो रफीक अभी भी सो रहा था और लड़कों के चेहरे उस मिशन में शिरकत के ख्याल से दमक रहे थे। मैंने नंबर 2 को रफीक, चकमा मजदूर और हमीद पर खास निगाह रखने का कहा। हमारे लिए एक परेशानी मजदूरों और गाइड्स की थी। उनकी मौजूदगी में हेलीकॉप्टर को हिट करने से हमारा ये खुफिया मिशन फौरन ही तश्ते अज़बाम हो जाता। इसका हल मैंने ये निकाला कि शाम को मजदूरों और गाइड्स को यह कहकर टोबा भेज दिया कि वो वहां हमारा इंतजार करें। हम कालीगंज से वापसी पर उन्हें वहां मिलेंगे। रफीक ने मुझसे कई बार पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन मैंने उसे टाल दिया और सिर्फ चकमा मजदूर को अपने साथ रखा। रात को हमारी अपनी पार्टी के अलावा सिर्फ रफीक और चकमा मजदूर ही हमारे साथ थे, और हमें अगली सुबह का बेचैनी से इंतजार था कि अपने मिशन को पाए तकमील तक पहुंचा सकें। इसे आप हमारा वलवला कहें, मिशन को 100% कामयाबी से अंजाम की ख्वाहिश, या उसमें नाकामी का खदशा और उससे पैदा होने वाली मुश्किलात का एहसास। वजह चाहे कुछ भी थी, लेकिन हम सब बेचैन थे। हम बार बार अपनी घड़ियां देखते, वक्त काटे नहीं कट रहा था। सारी रात हमने सोते जागते गुजार दी। नंबर 2 को भी मैंने मिशन के मुतल्लिक बताकर अपना हमराज बना लिया था। मैंने उसकी ड्यूटी लगाई कि वो रफीक और चकमा मजदूर पर सख्त निगरानी रखें और खसूसी तौर पर हमारी कैंप से गैर हाजिरी के दौरान उसे एक लम्हे के लिए भी आंखों से ओझल ना होने दें। अगर हवाईजे ज़रूरी से फरागत के लिए भी जाना चाहें तो कम से कम 2 आदमी उनके हमरा जाएं और उन्हें भागने का हरगिज मौका न दें। मैंने नंबर 2 को यह भी बता दिया कि रफीक की बंदूक या पिस्तौल से हरगिज खौफजदा ना हो, क्योंकि ये दोनों अब महज लोहे के 2 टुकड़े हैं। अगर वो भागने की कोशिश करें तो बेशक उनकी टांगों पर फायर कर दें। ये तमाम हिदायत देकर सुबह 7 बजे हमने अपने फायरिंग स्पॉट यानी फायर करने की ऐन जगह पर पहुंचकर अपनी पोजीशन संभाल ली। मैं बार बार अल्लाह पाक से दुआ करता रहा कि भारतीय हेलीकॉप्टर ऐन उसी जगह और हमारी फायरिंग रेंज से गुजरे। तकरीबन 8:30 बजे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी।
اور چند لمحوں کے بعد ہی ہمیں ہیلی کاپٹر دکھائی دیا۔ یہ چھوٹا اور غالباً اپاچی میک کا چاپر تھا، جس میں پائلٹ کے علاوہ 4 افراد کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ چھوٹا اور ہلکا ہونے کے باعث یہ زیادہ بلندی پر پرواز نہیں کر سکتا اور فوج میں او پی کے فرائض انجام دیتا ہے۔ یہ ہماری پوزیشن سے 70 درجے کے فاصلے پر 700-800 فٹ بلندی پر بھارت کی جانب کلکتہ جا رہا تھا۔ جوں ہی یہ ہماری فائرنگ رینج میں پہنچا، میں نے فائر کا آرڈر دیا۔ آرڈر ملتے ہی دونوں سب مشین گنوں اور رائفلوں نے گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ اتنی دیر میں بھی نیم دراز ہو کر بزوکا سے پوزیشن لے چکا تھا۔ کیسر نے میزائل لوڈ کر کے مجھے آل اوکے کہا اور فائر کا سگنل کی تھپکی دی۔ بزوکا کے ٹارگٹ فائنڈر سے میں دیکھ رہا تھا کہ ہیلی کاپٹر کی ہموار پرواز یکدم لڑکھڑائی اور ایسے محسوس ہوا جیسے اس کا انجن یا کنٹرول سسٹم بیکار ہو چکا ہو۔ یقیناً لڑکوں کی مسلسل فائرنگ سے وہ ہٹ ہو چکا تھا۔ یہی وقت تھا جب میرے بزوکا سے میزائل نکلا۔ میزائل فائر کرتے ہوئے بزوکا چلانے والے کو ذرا سا بھی دھچکا محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے فائر کا ری ایکشن نہیں ہوتا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، آگ کا گولا دکھائی دیا اور ہیلی کاپٹر کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ ہم سب نے اس کامیابی پر خوشی سے نعرہ لگایا اور بے ساختگی سے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ فضا میں پھٹنے سے ہیلی کاپٹر کے ٹکڑے زمین کے خاصے بڑے علاقے میں بکھر کر گرے۔ اس میں سوار لوگوں کی جھلسی ہوئی لاشیں بھی ٹکڑوں میں بکھری ہوں گی۔ ہم نے اپنا اسلحہ سنبھالا اور جلد جلد کیمپ میں واپس پہنچے۔ کیمپ کا سارا سامان تو گزشتہ شام ہی میں نے مزدوروں اور گائیڈز کے ہمراہ ٹوبا بھیج دیا تھا، اور کیمپنگ کی جگہ پر صرف میرے تھائی ساتھی رفیق اور چکما مزدور ہی تھے۔ میں نے بزوکا کو بجائے تھیلے میں ڈالنے کے کندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ رفیق اور چکما مزدور زمین پر بیٹھے تھے اور تھائیوں نے ان کو غیر محسوس انداز میں گھیرے میں لے رکھا تھا۔ نمبر 2 نے مجھے بتایا کہ دھماکے کی آواز سنتے ہی رفیق اور مزدور نے پہلے ہماری جانب اور پھر ٹوبا جانے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں آپ کے واپس لوٹنے تک رکنے کو کہا۔ پہلے تو یہ بحث کرنے اور مجھ پر رعب جمانے لگے، لیکن باقی ساتھیوں نے جب ان کے گرد گھیرا ڈال لیا تو یہ بڑبڑاتے ہوئے یہاں بیٹھ گئے۔ میں نے مصنوعی غصے سے نمبر 2 سے کہا کہ رفیق صاحب نہایت معزز اور ہمارے میزبان ہیں، انہیں یقیناً بھوک لگی ہوگی یا کسی کام سے یہ ٹوبا جانا چاہتے ہوں گے۔ ہمیں یہاں سے گئے خاصی دیر ہو گئی تھی، یہ ہمارے بارے میں بھی متفکر ہوں گے، اس لیے ہماری تلاش میں جانا چاہتے ہوں گے۔ تم نے انہیں کیوں روکا؟ میں نے رفیق کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے نمبر 2 اور اس کے ساتھیوں کی گستاخی کی معافی مانگی اور کہا، رفیق صاحب ایک عجیب بات ہو گئی۔ ہم یوں ہی نشانے بازی کر رہے تھے اور اتفاقاً ہماری چند گولیاں ایک گزرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو جا لگیں، اور یہ بھی محض اتفاقاً ہی ہوا کہ پریکٹس کے دوران بزوکا سے فائر کیا ہوا میزائل بھی اسی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا گیا، اور وہ اور اس کے مسافر جو یقیناً اعلیٰ بھارتی فوجی افسر ہوں گے جہنم واصل ہوئے۔ میرے بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کو جہنم واصل کہنے سے رفیق چونکا اور کہنے لگا، میں تمہارے بارے میں پہلے ہی شک میں پڑ گیا تھا، کیونکہ کرنل مزمل جو بنگلہ دیش کا دشمن ہے، میں نے اس کے ساتھ تمہیں اس کی جیپ میں دیکھا تھا۔ یہ بتاؤ کہ تم در حقیقت کون ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کیا میرے انسان ہونے میں آپ کو کوئی شک ہے کہ آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں؟ اور ہم یہاں شکار کے لیے آئے ہیں۔ شکار کس کا ہوگا شاید میں نے آپ پر واضح نہیں کیا تھا، چلو اب بتا دیتا ہوں۔ مجھے جانوروں سے زیادہ انسانوں اور خصوصاً غداروں کے شکار کا شوق ہے۔ کیا تم ہی نے سکوت ڈھاکہ کے دوران کھلنا میں بھارتی فوجیوں کو ہار پہنا کر ان کا استقبال نہیں کیا تھا؟ کھلنا میں بھارتی فوجیوں کی آمد کے وقت تو پاک بھارت جنگ جاری تھی اور بنگلہ دیش بھی معرض وجود میں نہیں آیا تھا۔ کیا تم نے اس وقت اپنے وطن پاکستان سے غداری نہیں کی تھی؟ رفیق آنکھیں پھاڑے میری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے دل کا غبار نکالتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ 24 برس پاکستان کا نمک کھانے اور اس کا شہری کہلانے کے بعد چند ملکی غداروں اور بھارت کی شاطرانہ چالوں اور مکتی باہنی کے بھیس میں بھارتی فوجی مشرقی پاکستان میں بھیج کر اپنے وطن عزیز کو دو لخت ہوتے دیکھنے والے شہریوں کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی میں وہ لوگ تھے جو اپنے ملک کو دشمن کی سازشوں کا شکار ہوتے دیکھ کر خاموش نہ رہ سکے اور ملک دشمنوں کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ تھے جو خاموشی سے اس صدمے کو سہ گئے، اور تیسری کیٹیگری میں تم اور وہ غدار تھے جنہوں نے وطن فروشی میں اہم کردار ادا کیا اور پاکستانی افواج کو سامنے سے بھارتی فوج اور پیچھے سے تم جیسے وطن غداروں کی گولیوں کی بوچھار سہنی پڑی۔ میں ابھی مزید بولتا، لیکن میں نے دیکھا
کہ رفیق میرے بولنے کے دوران غیر محسوس طریقے سے مجھ سے پیچھے ہٹتا گیا اور اچانک اپنی بندوق مجھ پر تان کر ٹریگر دبا دیا۔ مٹی بھرے کارتوسوں سے جب بندوق ٹھوس بھی نہ ہوئی اور صرف ٹریگر چلنے کی آواز آئی تو اس نے بندوق پھینک کر اپنا پسٹل نکالا اور مجھ پر فائر کرنا چاہا۔ خالی پسٹل نے بھی جب ساتھ نہ دیا تو رفیق اسے بھی پھینک کر میری طرف لپکا اور میرے پاؤں پر گر کر مجھ سے معافیاں مانگنے اور جاں بخشی کی التجائیں کرنے لگا۔ میں نے نمبر 2 کو کہا کہ چکمہ مزدور کو اپنی گرفت میں لے لیں۔ میں نے رفیق کو 2-3 ٹھڈے مارے اور کہا کہ اٹھ کر بیٹھے اور میرے سوالوں کا جواب دے۔ اس کے بعد ہی میں اس کے متعلق کچھ فیصلہ کروں گا۔ میں ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گیا اور رفیق کو سامنے زمین پر بیٹھنے اور اپنے ہاتھ اپنی گردن کے پیچھے باندھنے کو کہا۔ میں نے بلند آواز میں رفیق کو سناتے ہوئے کیسر کو کہا کہ رفیق کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ میرے جس سوال کا بھی رفیق نے غلط جواب دیا تو میں ہاتھ سے اشارہ کروں گا، تم اپنے جوتے پوری طاقت سے اس کے سر پر مارنا، اور اپنے 2 ساتھیوں کو کہے کہ اسے بازوؤں سے پکڑ لیں تاکہ یہ ہل جل نہ سکے اور جوتوں کی ضرب ٹھیک اس کے سر پر لگے۔ 100 جوتے لگانے کے بعد یہ کام اپنے دوسرے ساتھی کو سونپ دینا، کیونکہ اتنے جوتے کھانے سے شاید اس بے غیرت پر اثر نہ ہو، لیکن تم تھک چکے ہوگے۔ میں نے رفیق کی قوت مدافعت ختم کرنے اور اسے بریکنگ پوائنٹ پر لانے کے لیے جان بوجھ کر جوتے مارنے کی تعداد بتائی تھی۔ جب کیسر کے ساتھیوں نے اسے بازوؤں سے جکڑ لیا اور کیسر اپنا بوٹ اتار کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نے رفیق سے پوچھا، سونیا کہاں ہے؟ کون سونیا؟ رفیق کے اس جواب پر میں نے کیسر کو اشارہ کیا۔ اس کے تیسرے جوتے پر ہی رفیق بولا، وہی سونیا جو راجا تری دیو کی بیٹی ہے؟ راجا کی نہیں، بلکہ رانی کو شراب کے نشے میں مدہوش کر کے تمہارے سیاہ کارنامے کے باعث جو اس دنیا میں آئی ہے، وہ سونیا۔ میرے اس سوال نما جواب پر رفیق خاموشی سے پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کیسر کو کہا، یہ اس تھوڑے مہذبانہ طریقے سے نہیں بولے گا۔ اب اسے مسلسل جوتے مارنا شروع کرو اور تب رکنا جب یہ سونیا کی پیدائش سے لے کر اب تک کے تمام واقعات تفصیلاً اور بغیر رکے بتانے پر رضامند ہو جائے۔ میرے کہنے پر کیسر نے اس کے سر پر جوتوں کی بوچھاڑ کر دی، لیکن پہلے اس کے منہ سے رومال ٹھونس کر اسے چیخنے چلانے اور شور مچانے سے بھی روک دیا۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور آنکھیں بند کر کے جوتے پڑنے کی تعداد گننے لگا۔ غالباً 20-22 گنے ہوں گے کہ کیسر بولا، بھائی جان یہ سب کچھ بتانے پر رضامند ہو گیا ہے، اس کے 15 جوتے اور مارو، اور اسے یہ بھی یاد رہے کہ اسے صرف بولنا ہی نہیں بلکہ سچ بولنا ہے۔ سونیا کے متعلق ہمیں سب پتہ چل چکا ہے۔ اس کی یہ خدمت ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اپنی زبان سے ہمیں سچ بتا دے۔ میں نے یہ کہہ کر پھر آنکھیں بند کر لیں۔ سر پر پھر جوتے لگنے کی آواز آنے لگی۔ جب کیسر نے ہاتھ روکا تو میں نے رفیق سے پوچھا، کیا سب کچھ اپنی زبان سے اگل دو گے اور مجھے سوال کرنے کی ضرورت تو پیش نہیں آئے گی؟ ورنہ میرے ہر سوال کے ساتھ تمہارے سر کی دھنائی پھر صفر سے شروع ہوگی۔ رفیق کے اسبات میں سر ہلانے پر میں نے کیسر کو اس کے منہ سے کپڑا ہٹانے کا کہا۔ اس کے دونوں بازو ساتھیوں نے جکڑے رکھے تھے۔ رفیق نے کوئی راہ فرار نہ دیکھ کر اپنے سر کو سہلانے کی اجازت مانگی۔ میں نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا، بولو اور صرف بولو، کیونکہ اسی کی تمہیں اجازت دی گئی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اصلیت جان کر ان دونوں سے چھٹکارا پایا جائے، کیونکہ یہ جگہ میری زیر زمین تہہ خانہ یا سیف ہاؤس نہیں تھا، بلکہ ہم جنگل میں کالی گھاٹ کے قریب اس جگہ پر تھے جہاں شکاریوں کے علاوہ کالی گھاٹ اور ٹووا کے لوگوں کی آمد و رفت بھی ہوتی تھی، اور بھارتی ہیلی کاپٹر کی تباہی کے بعد تحقیقاتی اور تلاش کرنے والی فوجی ٹیموں کی جلد آمد بھی متوقع تھی۔ رفیق کی حالت بھی ناگفتہ با ہو چکی تھی۔ وہ اٹک اٹک کر بولنے لگا، میری بدقسمتی اسی روز شروع ہو گئی تھی جب آپ سے ملاقات ہوئی۔ چکما قبیلے کے سردار کا پیغام لے کر یہ مزدور کے بھیس میں سردار کا سپاہی چند روز قبل یہاں آیا تھا اور اس نے آپ کو پہچان بھی لیا تھا۔ میری بدقسمتی کہ میں نے اسی وقت آپ کا بھید فوج میں اپنے دوستوں کو نہ بتایا اور نہ ہی ان سے کرنل مزمل کا آپ سے ملنے کا ذکر کیا، کیونکہ بھارتی جاسوس آپ کی اصلیت جان کر مجھے مقابلتاً بہت زیادہ انعام دیتے۔ میری تیسری بدقسمتی یہ کہ آپ کے ہمراہ شکار پر چلا آیا، اور چوتھی بدقسمتی یہ کہ میری بندوق اور پسٹل نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ چوٹوں کی وجہ سے میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے اور مجھ میں زیادہ بولنے کی تاب نہیں۔ سونیا میری بچی ہے اور روزین نام سے عیسائی خانقاہ میں رہتی ہے۔ اس کو میں نے رانگا ماٹی سے لاتے ہی خانقاہ والوں کے حوالے کر دیا تھا، اور وہ شروع ہی سے خود کو عیسائی سمجھتی ہے اور راہبہ بننے کی تعلیم پا رہی ہے،
صرف میں ہی اس کا بھید جانتا ہوں۔ مجھے زندہ رکھ کر ہی آپ اسے پا سکتے ہیں۔ مجھے زندہ رکھنے میں ہی آپ کا فائدہ ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ سے پورا تعاون کروں گا۔ یہ کہہ کر رفیق یا تو واقعی بے ہوش ہو گیا، اور یا اس نے بے ہوشی کا ڈرامہ کیا۔ میں خوب سمجھتا تھا کہ رفیق نے جو کچھ بھی اگلا ہے اور تعاون کی جو پیشکش کی ہے، وہ دل سے نہیں بلکہ جان کے خوف اور جوتوں کی چوٹ لگنے کی وجہ سے کی ہے۔ مسز ڈیوڈ کی بات کی تصدیق رفیق نے کر دی تھی۔ اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت بھی نہیں تھی۔ سونیا کو حاصل کرنے کا میرا اپنا پلان تھا، اور زہریلے سانپ کو زخمی کر کے چھوڑنا میری عادت نہیں تھی۔ میں نے کیسر، اس کے ساتھیوں اور نمبر 2 کو بھی میٹنگ میں شامل کر لیا۔ ایک بات تو طے شدہ تھی کہ رفیق اور چکمہ مزدور کو لازمی ہلاک کرنا ہے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہمارے پاس وقت کی بہت کمی تھی۔ فوجی تحقیقاتی ٹیمیں کسی وقت بھی اس علاقے کو گھیرے میں لینا شروع کر سکتی تھیں۔ ہمیں اس علاقے سے جلد از جلد تحقیقاتی ٹیموں کی پہنچ سے باہر نکلنا، بزوکا کو تباہ کرنا، میزائلوں کو چھپانا اور رفیق اور چکمہ مزدور کا خاتمہ کرنا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے بزوکا کے میزائل ایک درخت کے قریب گڑھا کھود کر اس میں دفن کیے۔ ہدایات کے مطابق بزوکا کو ہمیں ہینڈ گرنیڈ سے تباہ کرنا تھا، لیکن گرنیڈ پھٹنے کا دھماکہ گزرنے والے شہریوں اور اگر کوئی تحقیقاتی ٹیم قرب و جوار میں ہوئی تو اسے متوجہ کر سکتا تھا۔ ہم نے بزوکا کو بھی بجائے تباہ کرنے کے ایک گہرا گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا، اور رفیق اور چکمہ مزدور کے منہ بند کر کے اور پشت پر ان کے ہاتھ باندھ کر ٹوبا کی طرف روانہ ہوئے۔ ان دونوں کو ہلاک کرنے میں 2 رکاوٹیں تھیں۔ پہلی پسٹل یا کسی دوسرے ہتھیار کے دھماکے کی آواز اور ان کی لاشوں پر گولی لگنے کے نشان، اور دوسری مزدوروں اور گائیڈ کو ان کے مرنے کی ایسی وجوہات بتانا جن سے وہ قائل ہو سکیں۔ شکار کے دوران نشانے کے اچانک چوک جانے اور انہی 2 کو لگنے کا واقعہ خود بھی مجھے مطمئن نہیں کر رہا تھا، تو ان کو کیسے یقین آتا؟ گائیڈز اور مزدوروں کو بلا سبب اپنے سے پہلے بلا وجہ ٹوبا بھیج دینا، اور صرف ان دونوں کو روکنا، ہیلی کاپٹر کی تباہی اور ان دونوں کی پراسرار ہلاکت۔ اگر کوئی بھی ذی ہوش انسان ان بکھری ہوئی کڑیوں کو ملانے بیٹھتا تو کڑیوں کی زنجیر یقیناً میرے گلے میں ہی فٹ ہوتی۔ رفیق بھی چونکہ تمام واقعات کا شاہد تھا، بلکہ میں نے اسے خود بھارتی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کا بتایا تھا، اس لیے اب وہ خاصا مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ اگرچہ ان دونوں کے منہ بند اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لیکن انہیں یہ یقین ضرور تھا کہ راستے میں ملنے والے راہ گیروں کے ذریعے اور یا ٹوبا پہنچ کر ان کے منہ اور ہاتھ تو کھلوا دیے جائیں گے اور ہمارے منہ اور ہاتھ باندھ دیے جائیں گے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ ٹوبا کی طرف ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں درپیش آنے والی مشکلات اور ان دونوں کو آزادی کے قریب کرتا جا رہا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ ان حالات میں ہمارا آگے بڑھنا خطرناک ہے۔ ہیلی کاپٹر کی تباہی اور رفیق کے ساتھ ہمارے سلوک کے باعث ہم پہلے ہی ایب نارمل تھے۔ اب ان دونوں سے چھٹکارا پانے کا کوئی مناسب اور محفوظ طریقہ سمجھ میں نہ آنے کے باعث ہمارے اپنے حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ میرے ساتھی خاموشی سے میرے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ بطور اپنے لیڈر کے میری کوئی غلطی انہیں کھیدے کے دوران جنگلی ہاتھیوں کے محصور ہونے کے بعد اپنے لیڈر کو ہلاک کرنے والا واقعہ کہیں مجھ پر بھی دہرا نہ دیا جائے۔ میں نے مروجہ راستہ چھوڑ کر جنگل کے تقریباً 200 میٹر اندر جا کر بیٹھنے اور اپنی اس مشکل کا حال سوچنے کا فیصلہ کیا۔ راستے سے ہٹ کر جب ہم جنگل کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگے تو رفیق اور مزدور نے اس طرف جانے میں مزاحمت کرتے ہوئے پہلے تو بند منہ سے غوں غوں کی آوازیں نکالیں، اور جب میرے ساتھی انہیں دھکیلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تو پہلے رفیق اور پھر مزدور زمین پر لیٹ گئے۔ رفیق کی پشت پر کینوس کا ایک چھوٹا سا بیگ بندھا ہوا تھا۔ اسے اٹھانے کی کوشش میں اس بیگ پر ہاتھ پڑا تو کیسر کے ایک ساتھی نے بتایا کہ بیگ میں ایک بوتل بھی ہے۔ ہم نے بیگ کو کھول کر دیکھا تو اس میں اسکاچ وسکی کی ایک بھری ہوئی سیل بند بوتل کے علاوہ کپڑوں کا ایک جوڑا اور کنگھی شیشہ وغیرہ تھے۔ میرے کہنے پر ساتھیوں نے بوتل نکال لی، ان دونوں کو ٹھڈے مار کر اٹھایا اور دھکیلتے ہوئے انہیں بدقت تھوڑا سا مزید جنگل کے اندر لے گئے۔ وہیں ایک جگہ پر بیٹھ کر میں نے ان سے چھٹکارا پانے کی کوئی سبیل سوچنے لگا۔ سگریٹ نکالنے کے لیے میں نے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب کے دوسرے خانے میں زہریلے تیر کا رومال میں لپٹا ہوا ٹکڑا ملا، جسے میں محفوظ کرنے کے بعد بالکل بھول چکا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ میرے ساتھی بھی یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے۔ مجھے اپنے متعلق بڑا گمان تھا
کہ میں صحیح فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا، لیکن گزشتہ 4 سال سے بھارت، کھٹمنڈو اور اب تھائی لینڈ، برما اور بھارت میں مورنگ، مگ اور چکما قبائل، اور ان کے بعد آج صبح تک پے در پے اور مسلسل غیر یقینی کی کیفیت اور غیر معمولی حالات نے میری جو حالت کر دی تھی، اسے بیان کرنے میں مجھے کوئی عار نہیں۔ مجھ میں سب سے بڑی تبدیلی میری صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں نمایاں کمی تھی۔ آج بھی میری حالت یہ ہے کہ غازی اور جاں باز کو تحریر کرتے وقت میرے چہرے پر تناؤ اور اضطراب کو میری رفیقہ حیات اور دوست احباب صاف محسوس کرتے ہیں۔ ماضی میں گزرے ہوئے واقعات کو یکجا کرتے ہوئے جب آج بھی میری حالت ایسی ہو جاتی ہے تو سامعین میری اس وقت کی حالت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں جب میں ان مشکلات میں گھرا ہوا تھا، جب کوئی بھی صحیح حل دماغ میں نہ آیا اور وقت کے تیزی سے گزرنے کا احساس بڑھتا گیا، تو میں نے جو فیصلہ کیا وہ ناپختہ اور کمزور تھا۔ میرے ساتھی بھی بالکل خاموش تھے اور میرے کئی بار ان سے پوچھنے کے باوجود وہ کوئی حل نہ بتا سکے، اور خاموش رہنے میں ہی انہوں نے اپنی عافیت سمجھی۔ میں نے نمبر 2 کو کہا کہ رفیق کے منہ سے کپڑا ہٹا کر اس کا منہ کھول دے، اور کیسر سے کہا کہ وسکی کی بوتل کھول کر بوتل اس کے منہ میں ڈال دے، اور جب تک شراب کا آخری قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہ اتر جائے، نہ تو بوتل اس کے منہ سے ہٹائے اور نہ ہی شراب کو باہر گرنے دے۔ 10 منٹ میں یہ سارا عمل مکمل ہو گیا تو میں نے نمبر 2 کو کہا کہ رفیق کو درخت کے سہارے بٹھا دے تاکہ ساری شراب اس کے معدے میں چلی جائے۔ رفیق نے تھوڑی دیر تو اس زبردستی کی شراب نوشی کے خلاف جدوجہد کی اور پھر نڈھال ہو گیا۔ اس سے فارغ ہو کر چکما مزدور کو میرے کہنے پر پکڑ کر بٹھایا گیا اور میں نے زہریلا تیر اس کی گردن میں 3 جگہ اس طرح چبھویا جیسے کسی سانپ نے اسے کاٹا ہو۔ مزدور 2-3 مرتبہ پھڑکا اور 5 منٹ میں ہی اس کی جان نکل گئی۔ اس کے منہ سے کپڑا ہٹا کر اور ہاتھ کھول کر ایک نزدیکی درخت کے قریب اس طرح لٹایا گیا جیسے کسی زہریلے سانپ نے اسے کاٹا ہو۔ مزدور سے فارغ ہو کر میں نے اپنے ریوالور کے دستے سے رفیق کے سر کی اس مخصوص جگہ پر 4-5 سخت چوٹیں لگائیں جہاں حرام مغز ہوتا ہے۔ رفیق تو شراب کے اثر سے بے ہوش ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے سر پر چوٹیں لگنے سے آہ بھی نہ بھری اور ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کی نبض دیکھ کر اس کے نتنوں سے آئینہ لگا کر جب مجھے تسلی ہو گئی کہ وہ مر چکا ہے تو کیسر نے اس کی ساری جیبوں اور بیگ کی تلاشی لی اور کرنسی کے سوا تمام کاغذات نکال لیے۔ یہ بنگلہ اور انگریزی میں لکھے ہوئے کاغذ تھے۔ بوتل اس کے قریب رکھ کر کارتوسوں کی پیٹی اور بندوق بھی کیسر نے اٹھا لی اور میرے کہنے پر اس کے پسٹل میں 30 بور کی اس کی اپنی گولیاں ڈال دیں اور اپنی 32 بور کی گولیوں سے بھرا پیکٹ بھی نکال لیا۔ بندوق سے مٹی بھرے کارتوس بھی نکال لیے گئے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر جلد از جلد ٹوبہ پہنچا جائے۔ ہم تیز قدمی سے چلتے ہوئے ٹوبہ پہنچے۔ میں نے گائیڈ کو کہا کہ رفیق اور مزدور ہم سے بچھڑ کر ہم سے پہلے ہی یہاں آنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ہم نے واپس آتے ہوئے انہیں بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے گائیڈ سے پوچھا کہ یہ دونوں کب کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ گائیڈ کے یہ بتانے پر کہ وہ ابھی تک یہاں نہیں آئے، میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے کہا وہ شاید کسی اور شکار پارٹی کے ہمراہ ابھی جنگل میں ہی ہوں گے۔ ہمیں واپس کھلنا جانا ہے، لہٰذا ان کا انتظار کرنے کے بجائے 3 مزدوروں کے ساتھ دوسرا گائیڈ یہاں ہی ٹھہرے اور ان کے ہمراہ واپس آئے، اور تم 2 مزدوروں کے ساتھ ہمارے ساتھ کھلنا چلو۔ کھلنا پہنچ کر میں تمہاری اور مزدوروں کی بقایا ادائیگی کر دوں گا۔ گائیڈ نے دوسرے گائیڈ اور 3 مزدوروں اور کھانا بنانے والے کو وہیں رفیق کا انتظار کرنے کو کہا اور 2 مزدوروں کے ساتھ ہمارا سامان اٹھا کر گھاٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ڈھلنے کے بعد ہم کھلنا پہنچے۔ میں نے ساتھیوں کو ایک ریستوران میں بٹھایا اور خود سیدھا کرنل مزمل کے گھر پہنچا۔ کرنل مزمل گھر پر ہی تھا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہوئے وہ بولا، ہیلی کاپٹر کی تباہی کی خبر ہمیں صبح 10 بجے ہی مل گئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ہماری تحقیقاتی ٹیم تو حادثے کے 1 گھنٹے کے بعد ہی حادثے کے مقام کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ آج بعد دوپہر بھارتی ٹیم بھی جیسور پہنچ گئی ہے۔ ہیلی کاپٹر میں سوار 1 میجر جنرل، 1 بریگیڈیئر، 2 میجر اور پائلٹ تھے، جو سارے کے سارے مارے گئے اور ان 8 لاشوں کے اعضاء وسیع علاقے میں بکھر گئے۔ میں نے مزید کو رفیق اور مزدور کی ہلاکت اور مزدوروں اور گائیڈز کو ان کے متعلق اپنی لا علمی کا بتاتے ہوئے کہا، مجھے پورا احساس ہے کہ میری اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے، لیکن ایک طرف میں فوجی تحقیقاتی ٹیم سے آمنا سامنا ہونے سے کترا رہا تھا، دوسری طرف رفیق کو ٹھکانے لگانا بھی ضروری تھا کیونکہ اسے میری اصلیت کا پتہ چل چکا تھا
اور وہ اسی انتظار میں تھا کہ مجھ پر کاری وار کر سکے۔ اس نے خود اپنی زبان سے اعتراف کیا تھا کہ اس نے مجھے تمہارے ساتھ تمہاری جیپ میں دیکھا تھا، اور وہ بقول اس کے بدقسمتی سے اپنے حامی اور تمہارے مخالف افسران کو یہ بات نہ بتا سکا۔ وہ دراصل بھارتی جاسوسوں کو میرے متعلق پوری معلومات دے کر انعام میں بڑی رقم ہتھیانے کے انتظار میں تھا۔ کرنل مزمل میری باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، رفیق کی پراسرار موت کو اس کے حامی افسران خاموشی سے برداشت نہیں کریں گے۔ تفتیش شروع ہوئی تو پہلے مرحلے میں ہی اس کا ہمارے ساتھ جانا ظاہر ہو جائے گا۔ میں اور میرے ساتھی غیر قانونی طور پر اور بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے بنگلہ دیش میں داخل ہوئے ہیں۔ رانی اور دوسری خواتین کھلنا میں ہیں۔ ہمارا سامان بھی درشن ہوٹل میں ہے۔ حالات کی سنگینی کے پیش نظر میں نے اپنے ساتھیوں کو ابھی تک ہوٹل جانے کی اجازت نہیں دی، اور وہ ایک ریستوران میں بیٹھے ہیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں، اسی لیے میں سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں۔ کرنل مزمل نے میری ساری بات توجہ سے سن کر جواب دیا، مجھے بریگیڈیئر صاحب سے بات کرنی پڑے گی۔ ویسے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ تمہیں ہم نے اس مشن کی ذمہ داری بہت سوچ سمجھ کر سونپی تھی۔ ہم تمہیں کبھی بھی لا تعلقی نہیں کریں گے، ہمیں کھل کر ہی اپنے مخالفین کے سامنے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ یہ کہہ کر کرنل مزمل بریگیڈیئر کو فون کرنے ڈرائنگ روم کے دوسرے کونے میں چلا گیا۔ ادھر میں نے بھی دل کو یہ سمجھا کر ڈھارس دی کہ میں نے کوئی بھی کام ذاتی فائدے کے لیے نہیں کیا ہے۔ بھارت میں ڈی ایم آئی کی حراست بہت بڑی مصیبت تھی۔ اللہ پاک نے مجھے اس میں سے نکالا تو یہاں بھی اس کی ذات پاک بہتری کا کوئی ضرور راستہ نکال دے گی۔